अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम जुम्मे के दिन सऊदी अरब में हुए उस तारीख साज मुआहदे के ऊपर उसके उन पहलुओं पर बात करेंगे जिनके हवाले से मीडिया के अंदर बात नहीं की जा रही। ये मुआहदा ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान, बल्कि अगर यूं कहें कि इसराइल और ईरान की जंग के दौरान, जो कि अमेरिका के ज़रिए लड़ी जा रही है, एक ऐसे वक्त में जब तुर्की इस सारे मामले में मुसलसल खामोश है और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ तरह की जो तनाव की सूरत हाल है उसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। ये एक मुआहदा तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान सऊदी अरब के अंदर इसके ऊपर साइन किए गए, और इसके जो बुनियादी तरीन बात है वो उसी तरह से है जिस तरह के नेटो के अलायंस के अंदर कि किसी एक पर हमला सब पे हमला कंसीडर होगा। मैं इसके हवाले से चंद बुनियादी तरीन सवालात के ऊपर चंद ऐसे नुकात आपके सामने पेश करूंगा जो कि एस्टेब्लिश्ड नुकात हैं। मैं कोई तबसरा या तज्जिया ज़्यादा करने की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको दावत फ़िक्र दूंगा कि आप इन पहलुओं पे खुद से भी गौर करें। इस मुआहदे के हवाले से 4 ऐसे बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर, ऐसे सवालात हैं 4 बुनियादी, जिसके ऊपर हमें बात करनी है और इस सारे मामले को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला बुनियादी नुक्ता तो ये है, जो मुझे सोशल मीडिया की फीड देखकर और बहुत से सहाफ़ियों की बातें सुनकर सामने आया, कि ये आलमे इस्लाम की एक नेटो का तस्वुर है और इसके अंदर मज़ीद इस्लामी मुल्क भी शामिल हो सकते हैं। बाद लोगों ने मिस्र का नाम भी लिया, आज नहीं लिया, पहले से लेते चले आ रहे हैं मुख्तलिफ लोग कि मिस्र भी शायद शामिल हो सकता है। बाद लोगों की कोई इंडोनेशिया के हवाले से भी ख्वाहिश है। लेकिन हमें ये पहला सवाल जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो ये कि क्या ऐसी सोच बाकी दुनिया में, बाकी मुस्लिम ममालिक में वाक़यातन पाई जाती है। इसी तरह एक बड़ा अहम सवाल ये भी है कि इस मायदे के जो 3 फरीक हैं, इसमें पाकिस्तान, हमारे हवाले से बात की जाए तो सबसे अहम फरीक है, और पाकिस्तान का, भारत की तो पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तानी फौज ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भारत है। अब जब भारत दुश्मन है तो हमें यह भी देखना है कि तुर्की के भारत से क्या ताल्लुकात हैं। जो बातें पिछले साल मई में कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से की गई वो किस हद तक दुरुस्त हैं, और सऊदी अरब के भारत से क्या ताल्लुकात हैं, ट्रेड टाइज जो हैं वो कितनी हैं, ट्रेड का वॉल्यूम कितना है, और पाकिस्तान से इन्हीं ममालिक, तुर्की का पाकिस्तान से या सऊदी अरब का पाकिस्तान से एक ट्रेड का मामला कितना है। एक तीसरा बड़ा अहम सवाल जिसके ऊपर मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखूंगा, हकाइक रखूंगा, कि इन दोनों ममालिक का, मैंने ये भी क्योंकि सुना आज के दिन और पढ़ा भी सही, कि जी हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में ये इसराइल के ख़िलाफ़ एक महाज बन जाए। तो मैं आपके सामने चंद शवाहिद की रोशनी में बात करूंगा कि पाकिस्तान के इसराइल से क्या तल्लुकात रहे हैं पिछले 25 सालों में, सऊदी अरब के क्या तल्लुकात हैं इसराइल के साथ, और हमारे प्यारे तैयब रजब अर्दोगान साहब के तुर्की के क्या ताल्लुकात हैं। और तुर्की से साथ रजब तैयब अर्दोगान बहरहाल थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उनकी इंक्लिनेशन बहरहाल मज़हब की तरफ रही है, तो उनके मजहबी होने के हवाले से उनके आने के बाद उनके इसराइल से क्या ताल्लुकात रहे, ये बड़ा अहम मौजू होगा तीसरा। इसी तरीके से हमें ये भी देखना है कि अमेरिका का जो पाकिस्तान, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है इस वक्त, उसका जो अमल दखल है उसके बारे में भी बातें हुई आज सोशल मीडिया के ऊपर। ये भी लिखा गया कि जी हो सकता है कि इस मुआहदे के बाद अगर पहले ही पाकिस्तान जो है वो तो जो किंग हैं वो तो खादमैन हरमैन शरीफैन हैं, और हमारे जिस तरह डीजी साहब ने भी कहा, तो अभी लोग भी कहना शुरू हो गए हैं। कहने का मकसद भी होता है लोग भी कहें कि वो हम मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन हैं। तो जो जिम्मेदारियां दफाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, फ़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अमेरिका के पास हैं सऊदी अरब में, तो हो सकता है सऊदी अरब किसी स्टेज पे कहे अमेरिका को कि नहीं भाई, अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशेंट हैं और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इस हवाले से इन मामलात के ऊपर हम जो बात करेंगे उसमें मैंने आपके सामने जो मारूज़ात रखनी हैं, जो चीज़ें रखनी हैं, उसमें सबसे अहम यही आखिरी टॉपिक से शुरू करते हैं कि अमेरिका के हवाले से जो एक तसव्वुर पाया जाता है खादमैन हरमैन शरीफैन और मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन के हवाले से, तारीख़ क्या बताती है। तारीख़ में आप खुद भी तहकीक करें, मैं आपको मुख्तसर बात बताऊंगा ताकि बुनियादी मौजू ये नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा वक्त ज़ाया ना हो, कि जो मौजूदा किंगडम है सऊदी अरब के इन इलाकों में, हजाज में और नजद में,
جس کا نام سعودی عرب رکھا گیا، اور یہ کنگڈم جو ہے اس کا اعلان 1932 میں ہوا، 1932، بس یہ یاد رکھیے گا 1932۔ لیکن امریکہ نے جو کنگ جس نے اپنی کنگڈم کا اعلان 1932 میں کیا، امریکہ نے اس کو 1931 میں تسلیم کیا تھا۔ یہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جب یہ سعودی عرب بن رہا ہے، میں کوئی ہسٹری کا لیکچر نہیں دے رہا، میں ہسٹری کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بنیادی فیکٹس بس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اور سعودی عرب کا دفاع، اور خصوصاً جو ہولی سائٹس ہیں، حرمین شریفین کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے، یہ امریکہ کے پاس کریشن آف پاکستان سے پہلے کی ہے۔ میں ویسے کہہ رہا ہوں آپ کو، اس کی تفصیلات جو بھی ہوں، چاہے وہ کسی ایک ایئر بیس کے لیے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران امریکہ گیا ہو، جو دفاعی معاملات ہیں وہ ان کا امریکہ کا دفاعی معاملات میں سعودی عرب میں انٹرسٹ ہونا، یا سعودی عرب کا امریکہ سے تعلق ہونا، یہ کریشن جو کنسیپشن ہوتی ہے نا پاکستان کی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ ایک تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور ان تعلقات میں ان تمام ماہ و سال میں، ان تمام دہائیوں میں کوئی دراڑ نہیں آئی۔ ہم تاریخ کو دیکھے بغیر بعض کا تھوڑا سے ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ایموشنل ہونے میں کوئی بری بات نہیں ہے، ایک انسانی رویہ ہے، کوئی بھی انسان، میں بھی خود بھی ایموشنل ہو سکتا ہوں، لیکن جب ہم سنجیدہ گفتگو کر رہے ہوں تو تھوڑا سا حقائق پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے۔ اب یہ جو معاملات ہیں، جب 1930s میں سعودی عرب کریٹ ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی برٹن کی، یونائٹڈ کنگڈم کی، انگلینڈ کی، سعودیز میں، اس فیملی میں، اور اوورال حجاز میں، نجد میں، لیکن یہ اور زیادہ انفلوئنس جو تھا وہ برٹن کا تھا، لیکن یہ انفلوئنس ٹوورڈز دا اینڈ آف 1930s کم ہوا، اور جو امریکن مطلب آپ کہہ لیں کہ جو پریزنس ہے اور امریکن جو ٹائز ہیں ڈائریکٹلی ود دا کنگڈم، وہ 1940s میں مطلب اپنے عروج کی طرف گئیں۔ پاکستان تو کہانی مطلب چاہے 47 میں بنا، لیکن پاکستان پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے 4-5 سال لگے، تو اس وقت تک ان دو ممالک کے مثالی تعلقات ہیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی تیل نکلا ہے 60 کی دہائی میں، یا پتہ نہیں پھر بعد میں ترقی ہوئی ہے، جب پاکستان بنا تھا یہ غریب لوگ تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے، امریکہ کا جو بنیادی وہاں پہ انٹرسٹ تھا، وہ اس وقت بھی جو آئل ویلز تھے وہاں پہ ان کی حفاظت تھا، کیونکہ اتحادیوں کو جو مین مطلب ایک سپلائی آئل کی تھی، اور جو ان کے وہ جو بھی جہاز تھے اس وقت، ان میں جو ریفیولنگ ہوتی تھی وہ وہیں پہ ہوتی تھی، اس وقت بھی وہیں پہ ہوتی تھی، سعودی عرب کے اندر ہی۔ ماشاءاللہ بڑے پرانے ماشاءاللہ تعلقات ہیں، کوئی نئی گل نہیں ہے یہ والی۔ تو اس وقت ان آئل فیلڈز وہاں پہ کوئی پتہ نہیں اینٹی ایئر کرافٹ گنز وغیرہ لگائی گئیں امریکہ کی طرف سے، کسی اور ملک، کسی یورپی اتحادی کی طرف سے نہیں، جرمنی اور جاپان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ پھر باقاعدہ ڈیفنس معاہدے ہوتے ہیں بعد میں، مطلب ہے کہ 10 سال کا معاہدہ ہوا، اس کے بعد کوئی پرابلم ہوئی، بعد میں امریکن فوج گئی، امریکن طیارے بھی وہاں پہ گئے، وہ آنے جانے کا سلسلہ رہا، لیکن امریکن آرمی ہمیشہ سعودی عرب میں موجود رہی ہے۔ اور پھر 91 کا معاملہ ہوا، اس کے بعد تو صاف ظاہر ہے کہ کھل کے بڑی تعداد میں جو پریزنس ہے وہ، اور اس پہ ہمیں اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو ہم امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو بیسیکلی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو جھوٹ پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ اس کو مطلب احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ آپ کے جذبات، آپ کے عقائد کو تھوڑا بہت ٹھیس وغیرہ پہنچ سکتی ہے اس ساری بات سے، لیکن اس کا مطلب تھوڑا سا مطالعہ بھی کر لیں۔ اب یہ ہے، ایک تو یہ حقیقت ہے، بعض لوگ جو کوئی سعودی عرب سے امریکہ کو نکالنے کی بات کرتے ہیں نا، ان کے لیے ایک بیک گراؤنڈر یہ ہے کہ جو حرمین شریفین کے حوالے سے، جو سعودی عرب کے حوالے سے بات اور امریکہ کے تعلق کی بات کی جاتی ہے، وہ اس طرح سے امریکہ کے پاس ہے کہ امریکہ وہاں پہ کسی اور کی انوالومنٹ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ یہ بھی فکرہ یاد رکھیے گا۔ اب اس سے آگے اگر ہم چلتے ہیں کہ جو اہم ترین سوال تھا کہ جو پاکستان میں بعض صحافی اور بعض سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صاف ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تاثر دے رہے ہیں کہ مسلم امہ کا اتحاد، اور یہ اچھا، میرے لیے یہ موضوع بہت میرے دل سے قریب ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات مانتا ہوں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل رہا ہوں۔ پاکستان میں جمے پلے اور ایک مڈل کلاس جو ایک سوسائٹی تھی، اس کے اندر جو ہمارے ذہنوں میں نفرت اور گند ڈالا گیا، ہم بھی اس کے ریسیورز میں تھے، اور یہ مسلم امہ کے اتحاد کا سانوں بھی شوق رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔
لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، خصوصاً مجھے موقع ملا 2001 میں میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد آ گیا. وہاں سے اور تو کچھ حاصل نہ ہوا، لیکن وہاں پہ بہرحال اسلامی مسلم ممالک سے آئے ہوئے 20 مسلم ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کی بڑی اکثریت تھی. تو وہاں پہ آ کے تھوڑی بہت آنکھیں کھلیں گی. یہ جو ہم مسلم امہ کا راگ الاپتے ہیں، اس کے اندر حقائق کتنے ہیں. اگرچہ وہ اسکالرشپ وغیرہ پہ لوگ وہاں پہ آ جاتے تھے، لیکن گفتگو کے دوران آپ کو حقائق سے جو ہے وہ آپ کو اس سے شناسائی ملتی تھی کہ یہ بات کتنی گہری ہے. ان 3 ممالک کی حد تک اگر آپ دیکھا جائے تو یہ جو بھی چیز ہے، یہ جو مسلم امہ والی اور سارا مسلم اور اتحاد اکٹھا ہو، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد والی بات بہت بعد میں ہے. پہلے امہ یا ایک مسلم ہونے کے ناطے اکٹھے ہونے یا کوئی اس طرح کے کنسیپٹ کی بات ہے، یہ تو پایا ہی پاکستان میں جاتا ہے. اب آپ کہیں گے، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہیں اور نہیں پایا جاتا، ترکی وغیرہ میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے. ترکی کے اندر ایک کنسیڈریبل جو پورشن آف پاپولیشن ہے وہ بالکل ریلیجیس ویوز رکھتا ہے. امہ شماڑی گال کو نہیں جی اتنے بھی، مطلب یہ بات ذہن میں رہے. سعودی عرب کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ سعودی عرب میں تو یہ کنسیپٹ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کو ہیٹ کرتے ہیں. اور یہ بڑی کلیئر ان کی ایک سوشل ویلیو ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو تفریق ہے اس کو وہ ناپسند کرتے ہیں. اور اگرچہ وہ کوئی بڑے پڑھے لکھے اور بڑے کوئی مطلب ہے کہ روشن خیال لوگ نہیں ہیں، لیکن امہ شمہ والی بات جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دینے کے لیے بات کرتا ہوں، یہ میرا نقطہ نظر ہے، آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے لے کر سامنے آ سکتے ہیں کہ ان کا جو حرمین شریفین ہے، جو بھی سعودی عرب پہ رولنگ کلاس ہے، اس کا ان ہولی سائٹ سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا پاکستان کا گردوارہ جو حسن ابدال میں ہے، یا جو کرتارپور میں ہے، یا جو بھی گردوارے ہیں جو سکھ ریلیجن کی ہولیسٹ آف دا سائٹس ہیں، جتنا پاکستان کا ان سے تعلق ہے اتنا ہی ان لوگوں کا اس سے تعلق ہے. ایک بزنس وہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے تو اس کا خیال کر رہے ہیں. باقی جو اسلام وغیرہ کی بات ہے، فوری طور پہ جو فضول کی اور کج بحثی پہ آمادہ لوگ ہو جاتے ہیں، وہ مثالیں دیں گے، جی اتھے تے شریعہ لا نافذ ہے، اتھے تے نقاب ہے نہیں کرن دیتے. تو چند پبلک پلیسز پہ ان ہولی سائٹس کا یا وزٹرز کو ایک تاثر دینے کے لیے ضرور ایسا ہے. ادروائز حقیقت یہی ہے کہ امریکہ یا یورپ سے بھی اگر کوئی بندہ وہاں پہ چلا جائے ان کے پیلسز میں یا ان کی سوشل سرکلز کے اندر، تو وہ شرمندہ ہی واپس آتا ہے. حقیقت یہی ہے. باقی تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ موضوع سعودی عرب کا کلچر ڈسکس کرنا نہیں ہے. جو بات میں نے کہنی تھی وہ میں نے آپ کو کہہ دی ہے. آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، اپنی تحقیق کر کے آپ اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں. اگر کوئی سبسٹینشیل بات کسی حوالے کے ساتھ آئے گی کومنٹس میں، تو میں اس کے اوپر اپنی بات رکھوں گا، یا آپ کی بات مان لوں گا، یا میں آپ کو شواہد دوں گا. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات آ گئی اسرائیل سے تعلق کی. جہاں تک اسرائیل سے تعلق کی بات ہے تو پاکستان کی کریشن کے ٹائم سے لے کے، چونکہ پیلسٹین کا مسئلہ پیدا ہو گیا اور جو فاؤنڈنگ فادر تھے پاکستان کے محمد علی جناح، ان کے باقی جو بھی ویوز تھے یا جو بھی ان کی سیاست تھی، بہرحال وہ پیلسٹین کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی رکھتے تھے، اور انہوں نے شروع دن سے ہی کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور وہی پاکستان کی ڈپلومیسی کی بنیاد بنا. یہ حقیقت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل نے دنیا کے اندر ایک مقام بنایا، لیگ آف نیشنز کے اندر ایک ایسا مقام بنایا کہ وہ اکانومیکلی بھی آپ کہہ لیں، ڈیفنس کے حوالے سے بھی، سائنٹیفک انوویشن کے حوالے سے بھی، ہر شعبے کے اندر انہوں نے اپنا نام پیدا کیا. اب اس کا جو الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوا کہ پوری دنیا کی ایک جو ورلڈ آرڈر تھا اس کے اندر ان کا ایک سینٹرل پوزیشننگ ہو گئی. ان کے ساتھ الائن کیے بغیر یہ فیل کیا گیا کہ آگے نہیں چلا جا سکتا. کن کی طرف سے فیل کیا گیا؟ پاکستان کی طرف سے نہیں، پاکستان پہ قابض فوجی جنرلوں کی طرف سے. تو انہوں نے مڈ 90s سے ہی یا 90s سے ہی رابطے کرنا شروع کیے پاکستانی فوج کے جنرلوں نے، جن کا صادر واحد مقصد ہی پاور ہے اور ویلتھ ایکیمولیشن ہے اور ریسورسز کی پاکستان سے باہر منتقلی ہے. یہ 3 بیسک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں پاکستانی فوج کے جنرلوں کے، پاکستانی فوج کے افسران کے. اسی مقصد کے لیے وہ میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک آتے ہیں.
جنرل مشرف میں یہ تھی کہ منافقت ذرا کم تھی، تو وہ کھل کے انہوں نے اسرائیل کے حق میں باتیں کیں، اور اس وقت کھل کے جو ہماری ایک ٹائز ہیں وہ اسٹیبلش ہوئیں، اور وہ پھر بڑھتی چلی گئیں، کبھی بھی نیچے کی طرف نہیں آئیں۔ میرے خیال میں تاریخ میں وہ بلند ترین سطح پہ وہ ٹائز ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے۔ مطلب یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ہم نے مطلب اسرائیل کے حوالے سے باقاعدہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، آپریشن بھی کیے ہیں ایک پازیٹیو میسیجنگ دینے کے لیے۔ یہ پاکستان کی بات آ گئی۔ یہ صرف حقائق ہیں جو کوئی ویل اسٹیبلش حقائق ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ باقی فورن آفس کیا کہتا ہے، باقی لوگوں سے کیا کہلوایا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اب آ جائیں آپ ترکی کی طرف۔ جو ترکی ہے، ترکی نے اسرائیل کے قیام کے فوراً بعد اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی وقت سے ہی ان کے ڈپلومیٹک ریلیشن بھی قائم ہوئے اور ان کے ٹریڈ ریلیشن بھی قائم ہوئے۔ ترکی ہمیشہ اسرائیل کا ایک امپورٹنٹ پارٹنر رہا ہے۔ ان کے تعلقات میں جو بھی کوئی سردی گرمی کوئی معمولی ہو تو اس کا ذکر آپ کو تاریخ میں اگر کہیں ملے گا تو کسی نے باعث سے لکھا تو ملے گا، ادروائز چھوٹی موٹی چیز کوئی ہوئی ہو تو ان کا کوئی بھی آپس میں کوئی پھڈے والی بات نہیں تھی۔ جو ہمارے پیارے محبوب قائد رجب طیب اردگان ہیں، یہ تھوڑے سے ڈپلومیٹک تھے۔ انہوں نے آ کے ٹائز کو مزید سٹرونگ کیا، لیکن وربوسٹی سامنے آ کر انہوں نے مطلب ہے کہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس بھی دینا شروع کر دی، اور یقیناً انہیں بھی کہا ہوگا کہ وہ بھی ایک آدھی داغ دیں۔ ہمیشہ سے ایک بڑا بہترین تعلق رہا۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لے، یا اسرائیل کا یا ترکی کا اپنا آفیشیل ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لے، ان کی ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ مزید تصدیق کرنا چاہیں، میری ویسے عادت ہے کہ اگر میرے پاس وقت ہو تو میں اگر اس طرح کا ڈیٹا دیکھ رہا ہوں تو متعلقہ ڈائریکٹ سورسز سے بھی جا کے ضرور دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر وہاں سے بھی نہ ملے تو کچھ عرصہ شعبہ صحافت میں گزارا ہے، ہر علاقے کے صحافیوں سے کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، یا نہیں ہوتا تو کچھ چینلز ہیں جن کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ ان کو ریکویسٹ کریں، بیسک کوئی انفارمیشن مانگیں تو وہ آپ کو تمام شواہد کے ساتھ پرووائڈ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا انفارمیشن کی گہرائی تک پہنچنے کا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ ان کے جو بزنس ریلیشن ہیں ترکی اور اسرائیل کے، وہ اگر آپ پچھلے 8-10 سال میں بھی دیکھیں، پچھلے 1-2 سالوں میں جب سے یہ غزہ شدہ والا ہوا تو اردگان نے دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ چیزوں کو وہ ان آفیشیل سطح پہ لے گئے، لیکن $10 ارب تک ٹریڈ ان کی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اب جہاں تک سعودی عرب کا بات ہے، اب سعودی عرب کا جو مین ایک تو آئل کا ہے، دوسرا جو ہولی سائٹس ہیں ان کے حوالے سے معاملات ہیں، اور انہوں نے وہ اپنی ایک پوزیشننگ جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، تو وہ اوپنلی کھل کے تو کبھی نہیں آئے۔ لیکن جب سے محمد بن سلمان آئے، جو کہ بڑے ہی مطلب ہے کہ پروگریسو ذہن کے اور ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں، تو انہوں نے آ کے تھوڑی بہت تبدیلیاں بنیادی سطح پہ لانا شروع کی۔ اگرچہ شروع میں کوئی مار دھار قتل و غارت کی، کوئی صحافی مار دیے، کوئی لوگوں کو دبایا شبایا، تو آہستہ آہستہ وہ بھی اپنا ایک جو ایک مثبت امیج ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں الٹیمیٹلی وہ 2020 سے پھر انہوں نے ایک ریلیشن شپ سٹارٹ کیا، لیکن ان آفیشیل، سامنے آ کے نہیں۔ ایک بزنس ٹائز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ شروع کی، جو کہ 2022 تک بہت ہی بڑے لیول پہ بھی پہنچ گئی۔ تمام بڑی جو ٹاپ کے اسرائیلی بزنس مین تھے وہ اسپیشل ویزا پہ سعودی عرب آنا سٹارٹ ہو گئے۔ یہ تعلق ہے۔ اب اگر آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں کہ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں، تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ان تینوں کا کمپیئر کرنے کا کہیں مجھے اسرائیل کے ساتھ، تو میں آپ کے سامنے پاکستان کی حکومت اور فوج کی پالیسی کا ناقد ہوں، تو اس کے باوجود میں آپ کو کہوں گا کہ ان میں سے اگر اسرائیل کے سب سے زیادہ کوئی خلاف ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس تمام بیک گراؤنڈ کے باوجود کہ جرنیلوں کی جو خواہش ہے اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کی، کہ جو اوورآل فوج سب کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوتی نا، ایک خاص حد سے آگے اگر جائے گی تو پھر ان کو ایک ری ایکشن آئے گا، اور وہ ٹکرانا نہیں چاہتے۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ریسورسز جو ہیں وہ لوٹ مار کر کے آپ پاکستان سے باہر منتقل کرتے چلے جائیں، اور خود بھی اپنے بچوں کو بھی پہلے بھیجیں، اور پھر خود بھی آہستہ آہستہ پاکستان سے باہر منتقل ہو جائیں۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا وہی ہوتا ہے، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ بھی تناؤ میں نہیں آتے۔ تو اب ان کو پتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر پرابلم ہوگا، ہونا تو نہیں چاہیے، ویسے مجھے تو کوئی اطلاعات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو فیکٹ رپورٹ کر رہا ہوں۔ تو وہ اس طرح اسرائیل کے ساتھ ان کے پیار محبت کی جو پینگیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر آپ مجھے کہیں ان 3 ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلق کو کمپیئر کرنے کے لیے، تو سب سے زیادہ خلاف پاکستان، اس سے کم خلاف ترکی، اور آپ اگر سچی بات پوچھیں تو اب یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔
آپ کے دل میں کوئی مذہبی جذبات ہیں، خیالات ہیں، آپ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ رکھ کے باقی کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ضرور جئیں. آپ کے جینے کے اوپر تو میں کوئی قبضہ نہیں کر سکتا آ کے، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو صورتحال ہے وہ بیان کی. اب آ جاتے ہیں جو سب سے اہم پہلو میں نے دیکھا ڈسکس ہوا کہ بڑی مطلب ایک لفظ ہے، مطلب اس کو کس طرح میں بیان کروں، اس سے مناسب لفظ نہیں ملتا کہ ہمارے بعض لوگ ہیں وہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ان کو آرگیزم شروع ہو جاتے ہیں اور کوئی ڈیولپمنٹ بھی میچور نہیں ہوتی. حالانکہ یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے کہ آپ کو خام خواہ آرگیزم ہو رہے ہیں. کوئی مطلب ایکشن ہو، کوئی چیز ہو تو پھر تو بات بھی بنتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے بھی کچھ معاملات سعودی عرب اور USA میں پینڈنسی میں گئے تو جس طرح ملکوں کے درمیان جتنے بھی لانگ ٹرم معاملات ہوں، جو بھی ہوں، کہیں تھوڑی بہت میسیجنگ ہوتی ہے تو سعودی اس نے فوری طور پہ بلایا پاکستانی وزیر اعظم اور اس کو، اور وہ ڈرامہ ہوا ڈیفنس پیکٹ والا کہ وہ امریکہ سب ذرا جب سے ٹرمپ آئے ہیں، جب پہلے بھی آئے تھے اس وقت بھی اور اب بھی، وہ تھوڑا سا ڈسٹنس کر رہے ہیں ان ملکوں سے جن کو امریکن ٹیکس پیئر منی مسلسل دینی پڑ رہی ہے، ان کو مسلسل ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو نا، اگر آپ امت مسلمہ کی نیٹو کے پہلی قسط کی طرف جائیں، جب رحیل شریف صاحب کو وہاں پہ افواج کا سربراہ بنا کے بھیجا گیا تھا تاکہ یمن میں مسلمانوں کو مارا جائے، تو وہ کوئی پاکستان سعودی عرب کا نہیں تھا بھائی جان معاملہ. وہ بھی سارا معاملہ امریکہ نے ڈیل کرنا تھا. امریکہ میں اب یہ معاملہ تھا کہ صورتحال تبدیل ہو چکی تھی اور امریکی حکومت نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس طرح بیچ میں ہر چیز کے اندر پڑے اور پیسے لگائے، اور الٹیمیٹلی ان کو زیادہ پیسے لگانے پڑتے ہیں، وہاں سے اتنے پیسے ملتے بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ فلاں فلاں جو ہے نا آپشن یوٹیلائز کریں، یہ ہمارے ٹاؤٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو آپ ان سے مدد لیں، ان کو ساتھ ملائیں اور اس طرح ایک فورس بنا کے آپ یمن کا مقابلہ کریں، ہمیں بیچ میں نہ لائیں. یہ بھی امریکہ کا ہی تھا، یہ جو نیٹو 1 تھا. اب نیٹو 2 بھی وہی ہے. بالکل اسی طرح اب بھی صدر ٹرمپ اقتدار میں ہیں. آپ کے سامنے وہ ایران جنگ میں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں. معاملات اب وہاں پہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہونے. امریکہ مکمل طور پہ اپنی اتحادیوں کو اس خطے میں چھوڑ بھی نہیں سکتا. اور یہ ساری کی ساری پلاننگ یہی ہے کہ ان کے دفاع کا ایک ایسا اہتمام کر دیا جائے کہ امریکن ٹیکس پیئر منی ڈائریکٹلی اس جگہ پہ نہ جائے اور اسرائیل بھی محفوظ رہے، اور صاف ظاہر ہے کہ ایران کے حوالے سے وہاں پہ ایک اپوزیشن فورس جو ہے ایران کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ موجود رہے. اس کے علاوہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. جو ایران کنفلکٹ اس وقت جس فیز میں داخل ہو گئی ہے، اب اس کو بہت سارے لوگ پرو ایران ایک کامنٹ سمجھیں گے. جو لوگ مجھے مسلسل فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ایران کو تو کسی طور پہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. جو وہاں پہ ایک ریلیجیس فنڈامنٹل ایکسٹریمسٹ رجیم تھا، جس طریقے سے اس نے عام ایرانی شہریوں کو قتل کیا ہے، ان کو اسرائیلی اور امریکی ایجنٹ قرار دے کے کسی بھی طور پہ، اور حالانکہ کوئی ان کا اختلاف بھی نہیں ہے، صرف جو ریاست کی ریپریسو پالیسیز ہیں ان کے خلاف وہ لوگ تھے. اس کا بنیادی اور کوئی بہتر حل نکل سکتا تھا، لیکن ایسی قتل و غارت کی گئی جس کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک نے خود اپنے طور پہ، کسی ملک کی حکومت نے اپنے ہی لوگوں کو اس طرح تہ و تیک کیا ہو جس طریقے سے ایران کے اندر ان معاملات کے اندر کیا گیا. تو ان کے لیے تو کوئی نہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، جو فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. اب اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلتے ہیں اور اس بات کے اوپر آخری سوال کے اوپر آتے ہیں، بعض لوگ اس بات کو بڑے جذباتی انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب تنہا رہ گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکے گا اور یہ سارا کچھ. ارے بھائی، انڈیا تنہا رہے یا نہ رہے میرا یہ موضوع نہیں ہے. میرا موضوع صرف آپ کے سامنے حقائق ڈسکس کرنا ہے، جو بھی شواہد ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسکس کرنا ہے. اور آج کی دنیا میں اتحاد اکانومی کے بیس پہ اور اکانومک کوآپریشن کی بیس پہ بنتے ہیں. آپ جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں کہ ہماری دوستی اتنی مضبوط اور اتنی اونچی اور اتنی گہری ہے، بات آخر میں آتی یہی ہے کہ آپ کا آپس میں ٹریڈ ٹائز کتنے ہیں. جہاں تک ترکی کی بات ہے، ترکی اور پاکستان کا ٹریڈ والیوم آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سالوں کا، اور آپ ترکی اور انڈیا کا ٹریڈ والیوم دیکھ لیں، مطلب کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں نا ہاف کے اوپر ہے، اگر آپ کہیں نا 1/4 ہے، پاکستان کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتا، کسی بھی حوالے سے سٹینڈ نہیں کرتا. یہاں تک کہ جب کوئی ڈرونز پاکستان کے اندر استعمال ہوئے ترکی میڈ، جو کہ کوئی ملک بھی کسی سے خرید سکتا ہے، اس میں کوئی ڈیفنس اس کی بات نہیں ہوتی ہے،
جو کہ فار سیل ہے کسی کے لیے بھی. پاکستان آپٹیڈ ٹو بائی اٹ فرام ترکی. تو انڈیا کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ براہ راست ترکی کمپنیاں چلا رہی تھیں. پورا انڈیا جو ہے اس کے اندر شور مچا کہ جی یہ ترکی یہ والے یہ کر رہے ہیں, یہ ترکی والوں کو یہاں سے نکالیں, جا کے دیکھ لیں ترکی وہیں پہ وہیں کام کر رہے ہیں انڈیا کے اندر. جس جگہ پہ سروسز پرووائڈ کر رہے تھے وہاں پہ ویسے کے ویسے کر رہے ہیں. کوئی انہیں پرابلم نہیں, کسی طرح کی پرابلم نہیں. صرف میڈیا کے اندر چند انتہا پسندوں کا شور و غوغا تھا چند دن کے لیے. آپ ان کو چھوڑیں, آپ سعودی عرب کو آ جائیں. سعودی عرب اور پاکستان کا ٹریڈ والے دیکھ لیں $4-5 بلین. اور آپ اگر سعودی عرب اور انڈیا کا دیکھیں گے کہ وہ اوور دا ایئرز کیسے بڑھا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. مطلب تقریباً $40 بلین کے اوپر ان کی میوچل ٹریڈ کھڑی ہوئی ہے, جو اس سے اوپر بھی گئی. $40 بلین از اے ہیل آف منی. جب بھی یہ کہا جاتا ہے نا, جب جنگ ہوئی تھی تو سعودی عرب نے خاموش حمایت کی تھی, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ہمیشہ they will incline towards India, ہمیشہ. اور ان کے آج کے دن بھی as we are talking right now ان کے انڈیا سے زیادہ مضبوط تعلقات ہیں. یہ جو لوگ صرف ایک جھوٹ بیچ کے, ایسا جھوٹ جو بکتا ہے جس سے عوام خوش ہو جاتی ہے, یہ بددیانتی کی آخری سطح ہوتی ہے کہ صرف آپ کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو یا اٹینشن گریب کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو. جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو ویوز کم ملیں گے, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. ایک نہ ایک دن لوگوں نے اس حقیقت کو پانا ہے. ایک نہ ایک دن آپ کتنا جھوٹ بول لیں گے. آپ نے کہا کہ ہم نے جی طیارے گرائے ہیں 7 مئی کو بھارت کے. آپ نے ایئر فورس کی سپیرٹی کا ذکر کیا نا, جو کہ واقعی گرے تھے انڈیا کے طیارے. انہوں نے 10 مئی کو آپ کی تمام ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کیا, پریسیجن کے ساتھ ڈائریکٹ. آپ کے جو آپ کے رن ویز تھے وہ تباہ کیے. اور دیکھیں آپ کو جواب نہیں دے سکے آپ 10 مئی کو. آپ کو امریکہ آنا پڑا, واشنگٹن آنا پڑا, اور اس واشنگٹن کے کہنے کے باوجود انڈیا تیار نہیں ہوا جنگ روکنے پہ. انڈیا نے یہ کہا کہ آپ کا ڈی جی ایم او ان کے ڈی جی ایم او کو کال کرے. آپ کے ڈی جی ایم او نے ان کے ڈی جی ایم او کو کال کی تو انہوں نے کہا تو ہماری تو لڑائی نہیں تھی, آپ نے شروع کی ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں ختم کرنی ہے تو روک دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ حقائق جو ہیں ان کو سمجھنا اور پھر معاملات کو آگے لے کے چلنا معنی رکھتا ہے. آپ امریکہ کے معاملات کو دیکھ لیں. میں نے آپ کو ترکی کے اور سعودی عرب کے جو ٹریڈ کے معاملات ہیں اسرائیل سے وہ بتا دیے. امریکہ کے ان تمام معاملات کے ساتھ ٹریڈ کو دیکھ لیں. پاکستان کے ساتھ کتنی ٹریڈ, 4-5-6 بلین ڈالر. دیکھیں ذرا ترکی کے ساتھ امریکہ کوئی میرے خیال میں $30 بلین کی ٹریڈ تک پہنچ چکا ہوا ہے. سعودی عرب سے اس سے بھی زیادہ ہے, $40 ارب امریکہ کی سعودی عرب سے ٹریڈ ہے. اور انڈیا کے ساتھ تو میرے خیال میں $100 بلین کراس ہو چکا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ دا ایگزیکٹ فگر ہے. آپ جائیں گوگل کریں دیکھیں امریکہ کے اور انڈیا کے ٹریڈ والیوم اس وقت کتنا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے نا, بعض لوگ کہیں جی انڈیا بڑی اکانومی ہے, بڑا ملک ہے تو زیادہ ہوگی. ارے نہیں یار, ایسے خام خواہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی فضولیات آپ بکتے ہیں. مطلب کوئی آپ یہ کہیں کہ 8-9 ٹائمز یعنی کہ 8-900% زیادہ ٹریڈ والیوم ان تمام ممالک کے ساتھ. یہ لنکیج ہوتا ہے, یہ تعلق ہوتا ہے. اس سے ملک اکٹھے ہوتے ہیں, اس سے آپ کے ڈیفنس ایگریمنٹ بنتے ہیں, اس سے آپ ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے آتے ہیں. کوئی بندہ بھی اپنا ٹریڈ ختم نہیں کرے گا آپ کے لیے. یہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی چیز بیچتے ہیں. چند لوگ مذہبی حوالے دے کے لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں, اور لوگ بڑی خوشی خوشی, مطلب جب تک لوگ بیوقوف بننے کو, چول بننے کو تیار رہیں تو اس طرح کے جو مطلب ہے کہ کریکٹرز ہوتے ہیں جو اپنی لائف میں کچھ نہیں کر سکے ہوتے, ناکام ہوتے ہیں, تو وہ پھر انہی طرح کے لوگوں کی اس طرح کی کمزوریوں اور اس طرح کی ان کی جو ایسوسیشن ہوتی ہے پیٹریوٹزم سے یا ریلیجن سے, اس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے. مذہب اپنی جگہ پہ ہے, پاکستان اپنی جگہ پہ ہے, اس سے آپ اپنا لگاؤ, اپنا جو بھی کریں, لیکن جھوٹ کے اوپر تو باتوں کو بنیاد نہ رکھیں نا. یہ جو ٹریڈ ٹائز ہیں ترکی اور انڈیا کی, سعودی عرب اور انڈیا کی, یہ اصل پیکٹ ہے, یہ اصل چیز ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جتنے مرضی نعرے مارتے رہیں, نعرے آخر میں نعرے ہی رہیں گے. سعودی عرب کبھی آپ کو نہ کبھی ماضی میں کچھ دیا نہ ہی آئندہ دے گا, یہ بات ذہن میں رکھنا. ترکی آپ کو کبھی بھی نہ ماضی میں کبھی کچھ دیا نہ آئندہ دے گا. ٹریڈ آپ کریں گے پراپر طریقے سے, اپنا نظام تھوڑا سا بہتر کریں گے, اپنے ملک کے اندر ٹریڈ کو آگے لے جانے کے لیے اس قابل کریں گے کہ فوجی پیچھے جائیں, فری مارکیٹ بنے, لوگ آئیں, کاروبار کریں, کاروبار آگے چلے, آپ کا سعودی عرب سے بھی کاروبار اچھا ہو. ایس گل نو ذہن چ کڈ کے کیوں مسلمان نے بھائی, وہ جو کوئی بھی ہیں وہ
اپنے تیل کے کنویں ان کے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ نئی دنیا ایکسپلور کر رہے ہیں. آپ کے ان کے ساتھ بھی تعلقات بنیں گے. وہ تعلقات ہوں گے جب آپ کی ٹریڈ 5-6 ارب ڈالر سے 25-30-50 ارب ڈالر پہ جائے گی, تب ہوگا. باقی میں نے بتا دیا ہے کہ حرمین شریفین سے ان کا کتنا تعلق ہے, چاہے آپ کو جتنا بھی برا لگا ہو. یہی جب آپ ملک کے اندر انصاف کا نظام قائم کریں گے, عدالتی نظام بحال کریں گے, وہ بہتر کریں گے, آپ کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, عام لوگوں کو موقع ملے گا, فوج اپنے کاروبار بند کرے گی, کاروبار ڈیولپ ہوگا, پھر آپ کا ترکی سے تعلق بنے گا. پھر ترکی کبھی لڑنے کے لیے آ بھی سکتا ہے آپ کے لیے. ادروائز وہ ہمیشہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا کیونکہ اس کے انڈیا سے ٹائز ہیں. اس کو سپورٹ کرے گا طیب اردگان, جو اس کو ٹرمپ کہے گا, جو امریکہ کہے گا, کیونکہ اس کے امریکہ سے زیادہ ٹریڈ تعلقات ہیں. یہ آج کی دنیا کی حقیقت ہے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ کو رائٹ پوائنٹ ہے, آپ اپنے کامنٹس بالکل لکھ سکتے ہیں. میری باتیں بری لگی ہوں تو معذرت, لیکن کل پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.